अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कमरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीलॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। इससे फायरवॉल का तदारक भी मुमकिन हो सकेगा। दोस्तों, आज का वीलॉग मेरे ज़ाती तजुर्बात पर मबनी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीलॉग को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपनी आरा से मुझे आगाह कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह आपके नॉलेज में है कि पिछले कुछ रोज़ से कोई पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ पेड प्रमोशंस की हैं अपने जो पिछले कुछ दिनों की कुछ महीनों की कारकर्दगी है उसके ऊपर। उन्होंने कोई सेलिब्रिटीज़ और कोई यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की खिदमत हासिल की हैं। इसी तरह का एक इंटरव्यू मैं एक पाकिस्तानी फनकारा का सुन रहा था कल रात को, जिसमें वो फरमा रही थी कि पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले 100 दिनों में जो तालीम की बेहतरी के लिए इनकलाबी इक़दामात किए हैं उसकी मिसाल शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। बहरहाल कतई नज़र इसके क्या तारीखी इनकलाबात हुए हैं, इस पे मैं अपने तजुर्बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, बात तकरीबन 3 दहाइयाँ पुरानी है, जब मैं मिडिल स्कूल और फिर मैट्रिक का तालिब इल्म था। पाकिस्तान के एक मारूफ तालीमी इदारे में मुझे तालीम हासिल करने का मौका मिला। मेरी खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए कि मुझे जो उसातिज़ा उस तालीमी माहौल में मुयस्सर आए वो तालीम के साथ साथ तरबियत पे भी फोकस करते थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि इन किताबों के बाहर भी एक दुनिया है। उन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जो कि शायद मेरे करिकुलम में शामिल नहीं थी, और उन्होंने इन चीज़ों को अप्लाई करना भी सिखाया। दिल्ली के मामलात हैं उस पर भी, और जो मेरे तालीमी मामलात हैं उस पर भी। दोस्तों, अगर आप तालीमी निज़ाम का ढांचा देखें तो जब आप प्राइमरी में या मिडिल में या सेकेंडरी स्कूल में होते हैं तो ब्रॉडली स्पीकिंग 2 किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं और दूसरे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिन्हें लिटरेचर भी कहा जाता है जिन सब्जेक्ट्स को। दोस्तों, साइंस की कुछ हदूद होती हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं। यानी कि अगर 2+2 किसी ने सवाल आपसे पूछा है, इम्तिहान में आ गया है, तो उसका जवाब हमेशा 4 ही आएगा। अगर आपने 4 लिख दिया है तो पूरे के पूरे मार्क्स। अगर आपने 4 नहीं लिखा, 3.9 लिखा है या 4.1 लिखा है, तो उसका कोई मार्क नहीं मिलेगा। लेकिन जो लिटरेचर के सब्जेक्ट्स होते हैं, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो उर्दू है, इंग्लिश है या इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान है। छोटी क्लासों में माशरती उलूम होता था, अब मुझे पता नहीं क्या अभी भी माशरती उलूम है या उसको मजीद डिवाइड किया गया है। इन सब्जेक्ट्स का कोई फार्मूला नहीं होता, इस पे आप किसी की सोच पे कदगन नहीं लगा सकते। तो शुरू से मेरे ख़ानदान वालों का, मेरे रिश्तेदारों का, दोस्तों अहबाब और उसातिज़ा का ख्याल था कि शायद मैं कुछ थोड़ा बहुत ज़हीन हूँ और मैं शायद जो है वो अच्छा परफॉर्म करता हूँ एग्ज़ाम्स में। मेरा फोकस भी शुरू से इन्हीं चीज़ों पे रहा कि एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस किस तरह अच्छी दी जाए। लेकिन जब मैं मैट्रिक में आया और जब मुझे इस तरह के उसातिज़ा मुयस्सर आए जिन्होंने मेरी तख्लीकी सलाहियतों को निखारा, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन की। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि साइंस के सब्जेक्ट्स में तो कोई एक्सपेरिमेंटेशन हो नहीं सकती, फार्मूलाज होते हैं। आप उन फार्मूलाज के साथ अगर स्टिक करें तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और अगर आप उन फार्मूलाज के साथ स्टिक नहीं करते कि मार्क्स कभी अच्छे नहीं आएंगे, आपके रिजल्ट्स कभी अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन जो लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं उसमें कोई, मेरा ख्याल था उस वक्त तक कि कोई फार्मूलाज नहीं होते, फार्मूलाज हो भी नहीं सकते। अब मैं आपको मिसाल देने की कोशिश करता हूँ कि अगर अल्लामा इकबाल का कोई शेर या कोई नज़म आपके इम्तिहान में आ गई है और रिक्वायरमेंट ये है कि आपने उसको एक्सपेंड करके आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करनी है एग्जामिनर को, जिसके ऊपर आपकी जजमेंट होगी कि आपको इसके कितने मार्क्स दिए जाएं। ये जो मुझे उस वक्त लगता था कि जो मेरे अंदर तख्लीकी सलाहियत नई नई शायद पैदा हुई है,
میں جب اس طرح کے سوالوں کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا تو میں بہت زیادہ اس پہ لکھتا تھا. میرا خیال تھا کہ میں بہت اچھا بھی لکھ رہا ہوں, لیکن جب ریزلٹس آتے تھے تو اس میں پرفارمنس میری ان مضامین میں کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی. نہ ہی مجھے کسی نے اس پہ کوئی بہت زیادہ فیڈ بیک دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میٹرک کا میرا رزلٹ آیا تو میرا خیال تھا کہ میں نے اچھا پرفارم کیا ہے, میں نے بہت محنت بھی کی تھی, لیکن سرپرائزنگلی میرے جو سائنس کے سبجیکٹس تھے اس میں نیئرلی 95-98% مارکس تھے اوور آل, لیکن جو لٹریچر کے سبجیکٹس تھے جس میں میرا خیال تھا کہ شاید میری جو ذہنی پختگی ہے وہ اپنے جو پیئرز ہیں, جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بہتر ہے, اس میں میری پرفارمنس بہت بری رہی. ایف ایس سی اس کے بعد سٹارٹ ہوئی. جب میں ایف ایس سی کرنے کے لیے لاہور آیا, وہاں میری نئے لوگوں سے دوستیاں ہوئیں, نئے اسٹوڈنٹ سے دوستیاں ہوئیں. میں نے آبزرو کیا کہ ان کے مارکس مور اور لیس میرے جتنے ہی تھے میٹرک میں, لیکن جب میں اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرتا تھا, اپنی سوچ کو ان سے کمپیئر کرتا تھا, تو مجھے کئی دفعہ یہ فیل ہوتا تھا کہ ان کی سوچ میں اتنی پختگی نہیں ہے شاید جتنی میرا خیال تھا کہ میری سوچ میں ہے اس وقت تک. لیکن ان کے مارکس جو ہے نا, وہ جو آرٹس کے سبجیکٹس تھے ان میں مجھ سے بہت بہتر تھے. لیکن اگر سائنس کی بات کریں ان کمپیریزن تو ان کے مارکس مجھ سے بہت ہی کم تھے, لیکن اوور آل ان کے ریزلٹس جو ہے نا وہ مجھ جیسے ہی تھے. میں نے تقریباً 3 مہینے بیٹھ کے صرف اسی سوال پہ سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ میرے مارکس آرٹس کے سبجیکٹس میں اس طرح کے نہیں آ سکے, اور میں چاہتا تھا کہ میں امپروو کروں. میں نے مختلف ٹیچرز سے بھی بات کی, جو میرے نئے نئے ٹیچرز لاہور میں مجھے ملے, لیکن مجھے کوئی اس کا خاطر خواہ جواب نہ مل سکا. جب میں ان سے بحث کرتا تھا یا انہیں اپنا کام دکھاتا تھا تو اس وقت تو مجھے وہ بڑا پازیٹیو فیڈ بیک دیتے تھے کہ جی آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. لیکن جب میں ایز اے ٹیسٹ جو ہے نا وہ کسی امتحان میں چھوٹے موٹے میں جو ہے وہ بیٹھتا تھا تو میرے مارکس جو ہے نا وہ ان سبجیکٹس میں ہمیشہ پھر بھی کم ہوتے تھے. ایک ناول ہوتا تھا کورس میں, میرے خیال میں شاید 3 یا 4 سال پہلے جو تعلیمی ہمارا بورڈ ہے پاکستان کا, انہوں نے شاید وہ ناول اب نکال دیا ہے. وہ تھا گڈ بائی مسٹر چپس, انگلش کا ناول تھا, اور وہ شاید میرا خیال ہے کہ کوئی 35-40 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ وہ کورس کا حصہ رہا. تو خیر, لاہور میں ایک بڑی معروف اکیڈمی ہوا کرتی تھی. اس اکیڈمی کے مشہور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کچھ نوٹس بناتے تھے, اور وہ نوٹس جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ پڑھ رہے تھے اور ایگزامس میں اچھا پرفارم کرتے تھے. میرے ہاتھ بھی ان نوٹس کی ایک کاپی لگی. کچھ نوٹس جو ہیں وہ گڈ بائی مسٹر چپس جو ناول تھا اس کے حوالے سے تھے. تو اب جو لوگ میری جنریشن کے ہیں یا مجھ سے ایک جنریشن پہلے کے ہیں یا مجھ سے ایک جنریشن بعد کے ہیں, ان سب کو اندازہ ہوگا کہ مسٹر چپس کا جو ہے وہ جو کریکٹر ہے وہ امتحان میں ضرور پوچھا جاتا تھا کہ مسٹر چپس مثال کے طور پر ٹیچر کے طور پر کیسے تھے, مسٹر چپس ہمسائے کے طور پر کیسے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو خیر میں نے جب مجھے نوٹس ملے میں نے سوچا میں انہیں ایک دفعہ پڑھ لوں, اس سے شاید میری کوئی تھوڑی سی وہ ہیلپ ہو جائے ایگزام کے حوالے سے. میں نے وہ نوٹس پڑھنا شروع کیے. تقریباً ہر کویسچن کا جو آنسر تھا مسٹر چپس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, وہ تقریباً 5 صفحوں پر کم و بیش ہوتا تھا. تقریباً مسٹر چپس کے مجھے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں ہے, شاید 20 سوالات تھے جن کے نوٹس اس اکیڈمی نے بنائے ہوئے تھے. تو جب میں نے نوٹس پڑھنا شروع کیے تو مجھے اندازہ ہوا کہ مسٹر چپس کے حوالے سے آپ
نوٹس کوئی بھی سوال اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا جو جواب تھا مور اور لیس وہ سیم ہی تھا، ان سارے کے سارے جو آنسرز ہیں ان میں، کہ مسٹر چپس فار ایگزامپل ٹیچر کے طور پر کیسے تھے، یا وہ ہمسائے کے طور پر کیسے تھے، یا وہ دوستوں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا. صرف الفاظ کے ہیر پھیر سے جو کہ شاید مشکل سے جو شاید ایک پیراگراف بنتا ہوگا ان 5 صفحات میں، اس اکیڈمی نے مسٹر چپس کے سارے جوابات ایک طرح سے دیے ہوئے تھے. صرف ایک پیراگراف ہوتا تھا جو کہ شروع میں بدل دیا جاتا تھا، اور باقی نیچے جو تھے باقی 5 صفحات یا 4.5 صفحات وہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جسٹ وہ 5 پیج یاد کرنے ہیں، ایگزام میں ان 5 پیجز کو آپ نے لکھ دینا ہے. تو آپ کا ایک سوال جو کہ شاید میرے خیال میں 20 نمبر کا ہوتا تھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، بڑی پرانی بات ہے، تو وہ آپ کے مارکس جو ہے نا وہ پکے ہو جائیں گے. اچھا، تو یہ خیر جو ہے اب وہ اچھا اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ جو الفاظ لکھے گئے تھے ان آنسرز میں، اس میں سے تقریباً کم و بیش 70% الفاظ ایسے تھے جن کا مطلب مجھے نہیں تھا پتہ، اور مجھے آج بھی پوچھ لیں تو شاید ان میں سے 60% الفاظ ایسے ہوں گے جن کا مطلب نہیں پتہ ہوگا. لیکن میری جو سکیننگ پاور ہوتی ہے یا رٹا مارنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے شروع سے مناسب قسم کی تھی، تو میں نے بغیر کچھ سوچے ہوئے وہ جسٹ 5 صفحات جو ہے وہ یاد کر لیے. اس کو میں نے پھر اپلائی کرنا شروع کیا جو باقی ہمارے سبجیکٹس تھے لٹریچر کے، جس میں اردو تھا، اسلامیات تھا اور مطالعہ پاکستان تھا. میں نے یہ پایا کہ وہ 5 صفحات یہ چاروں سبجیکٹس جو ہیں اس کو اچھی طرح کور کر سکتے تھے. ان 5 صفحات کو آپ اردو میں کسی طریقے سے ٹرانسلیٹ کر لیں. آپ مسٹر چپس کی جگہ قائد اعظم لکھ دیں، قائد اعظم کا مضمون تیار ہو جاتا تھا. آپ علامہ اقبال لکھ دیں، علامہ اقبال کا مضمون تیار ہو جاتا تھا. آپ اسلامیات میں جائیں، اسلامیات میں آپ اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی سوال آ گیا ہے یا مضمون آ گیا ہے، آپ ناموں کے جو ہے نا وہ ناموں کو صرف بدل دیں اور جو ہے وہ پورا کا پورا مضمون بالکل تیار ہو جاتا تھا. تو ایف ایس سی میں نے یہی کیا. میں نے نہ اسلامیات پڑھا، نہ میں نے مطالعہ پاکستان پڑھا، نہ میں نے انگلش پڑھی، نہ میں نے اردو پڑھی. میں نے صرف وہ 5 صفحات پڑھے، ان کو یاد کیا، ان کا پھر ترجمہ کیا اردو میں اور اس کو یاد کیا. سائنس سبجیکٹس شروع سے ہی میری اسٹرینتھ تھے. مجھے اندازہ تھا کہ سائنس سبجیکٹس میں میں مار نہیں کھا سکتا. حسب توقع میرے رزلٹس بڑے زبردست آئے ایف ایس سی میں، جس کی وجہ سے میرا داخلہ ہو گیا میڈیکل کالج میں. میں یہیں پہ نہیں رکا، اسی فارمولے کو میں نے ایم بی بی ایس کے سبجیکٹس میں استعمال کرنا شروع کر دیا کہ کوئی بھی جب نیا مضمون ہمیں پڑھنا پڑتا تھا، اس کی جسٹ اس سال کی میں ایک سمری بناتا تھا 5 صفحات کی، اور اس کو میں اپلائی کر دیتا تھا. کویسچن کوئی بھی ہو وہ فٹ ان ہو جائے گا. ایم بی بی ایس میرا ہو گیا اسی طریقے سے. اس کے بعد میں نے اسپیشلائزیشن کی. اسپیشلائزیشن میں بھی ایون یہ فارمولہ چل گیا. اس فارمولے سے میرے امتحانات تو الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے کلیئر ہوتے گئے اور رزلٹس جو میں چاہتا تھا وہ مجھے ملتے گئے. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو میری تخلیقی صلاحیات تھیں، جو مجھے لگتا تھا، وہ کہیں دب کے رہ گئیں. جب میری کمانے کی عمر آئی تو اس وقت شاید میرے پاس وقت نہیں تھا کہ ان تخلیقی صلاحیات کی بنیاد پر میں کوئی مزید تجربہ کروں. یہ فارمولہ صرف میں نے نہیں سیکھا، یہ فارمولہ بے شمار اسٹوڈنٹس نے سیکھا.
جن لوگوں نے یہ فارمولا مجھ سے پہلے سیکھ لیا وہ دنیاوی طور پر شاید مجھ سے زیادہ کامیاب ہو گئے. جن اسٹوڈنٹس نے یہ فارمولا لیٹ سیکھا یا نہیں سیکھا وہ دنیاوی طور پر ناکام رہے. یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان کا. اس ایجوکیشن سسٹم میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے سسٹم سے آئنسٹائن نکلیں گے, آپ کے سسٹم سے نیوٹن نکلے گا, آپ کے سسٹم سے اسٹیو جابز نکلے گا یا بل گیٹس نکلے گا. اس سسٹم سے آپ صرف ڈبل شاہ پیدا کریں گے. آپ صرف آغا وقار ٹائپ لوگ پیدا کریں گے جو پانی کے سر پر گاڑی چلانے کا تجربہ کر کے جو ہے وہ داد وصول کریں گے. صرف اس سسٹم سے آپ کے ایسے حکمران نکلیں گے جو ٹک ٹاکس پہ ویڈیوز بنا کے اپنی اعلیٰ پرفارمنس کا ڈھنڈورا پیٹیں گے. تو میری درخواست ہے پنجاب گورنمنٹ سے, خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے, بلوچستان گورنمنٹ سے, آزاد کشمیر گورنمنٹ سے, سندھ گورنمنٹ سے کہ اس تعلیمی نظام کو آپ جب تک نہیں بدلیں گے تب تک آپ دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے. السلام علیکم.